बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हुकूमत बहुत मुश्किल में है। हुकूमत की हाजत बहुत सख्त है। हुकूमत की ज़रूरत बहुत सख्त है। देखिए, हुकूमत एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान के घर पर मौजूद है। गालिबन इसाक डार साहब, नवीद कमर साहब, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ देर पहले पहुंच चुके हैं मौलाना फजलुर रहमान के घर पे। और मुमकिन है कि कुछ देर बाद आपको फिर खबर मिल रही हो कि शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए, कुछ और लोग मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। मुमकिन है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैदराबाद पहुंच गए थे और वो वहां से वापस फ्लाई करें, एक खुसूसी परवाज के जरिए पहुंचे, वापस परवाज करें और मौलाना फजलुर रहमान के घर पर मौजूद हों। इतनी बार बंदा दिन में बैतुल खला नहीं जाता जितनी बार हुकूमती नुमाइंदे बैतुल मौलाना जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, लेकिन हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई नहीं हो रही। इनकी मकबूज हालत बरकरार है। जा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी बार बार रहे हैं, लेकिन उतनी बार नहीं जा रहे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किल, इनकी ज़रूरत उतनी सख्त नहीं है जितनी सख्त हुकूमत की ज़रूरत है। जितनी इस वक्त बैतुल मौलाना जाने की हुकूमत को ज़रूरत है, तो हुकूमत परेशान है, शदीद परेशान है। जो कुछ इनके अंदर डाला जाता है जहां से भी, तो वो फौरी तौर पर जाते हैं और मौलाना के घर पे पहुंच जाते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा, कई दफ़ा गरीब से इलाके का एक बैतुल खला होता है, और फिर उस अगर बैतुल खला में कोई मौजूद हो तो बाहर जो मौजूद होता है वो अपनी शदीद मुश्किल सूरत हाल में मुतालबा कर रहा होता है कि बाहर आ। यही मौलाना के घर होता है। पीटीआई वाले बैठे होते हैं, हुकूमत वाले पहुंच जाते हैं, पीटीआई वाले बैठे होते हैं, हुकूमत वाले पहुंच जाते हैं, और फिर कई दफ़ा तो वो ये कहते हैं कि हमें अंदर बुला लो, बुला के दूसरे कमरे में बिठा दो। ये हालत है हुकूमत के लोगों की। और मौलाना को, जिनको मनाना है, उनको भी धमकियां मिल रही हैं। जो मौलाना ने खुद बताया, एक बंदा अगवा, एक बंदा धमकियों की इज्जत पर, एक बंदा रिश्वत पर। तो ये हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। और फिर अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने जो तकरीर कर दी, उस तकरीर से साफ हो गया। जो तकरीर पार्लियामान में अली मोहम्मद खान ने कर दी, तो ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि इस वक्त क्या होने जा रहा है। ये जो सेनेट में तरमीम मंजूर हो रही है, अभी मंजूर हो रही है, कोई रोक सकता है तो रोक ले, जो कर सकते हो कर लो। अभी काबीना का इजलास, अभी तरमीम की मंजूरी सेनेट से। ये हमारे कुछ टाउट्स, हमारे कुछ नाई, हमारे कुछ मालिशी, नाई पे याद आया, पता ये चला कि नाई मैं ट्विटर पे भी कई दफ़ा इस्तेमाल कर चुका, वीडियो में भी एक दो बार इस्तेमाल किया, तो पता चला कि जिन मौसूफ को नाई कहा जाता है उनको नाई कहना बड़ा बुरा लगता है, तो उनको नाई की जगह माहिर आराइश गेसू कह लेना चाहिए। तो बहरहाल ये टाउट्स, नाई, मालिशी, हज्जाम, ये लोग शुरू हो गए। ये शुरू हो गए कि अभी तरमीम की मंजूरी। वो कराची की बसों में कॉलेज के दिनों में हमने सफ़र करते हुए देखा था, एक बंदा आ जाता था, वो कई बार मंजन बेचता था, कई बार एक सुरमा बेचता था, और वो कहता था कि ये मेरे नाना का, मेरे दादा का, मेरे वालिद का बनाया हुआ है, और उन्होंने ये नुस्खा मुझे दिया, अभी लगाइए, अभी फ़ायदा। तो ये जो टाउट्स थे, कह रहे थे अभी काबीना का इजलास, अभी तरमीम की मंजूरी, टाउट्स ये कर रहे थे। बेचारे इतने जलील हुए, क्योंकि इन डाकियों को जो ख़त दिए जाते, वो ख़त अंदर से खाली निकलते हैं, और कई दफ़ा ये वो ख़त लेकर चिल्लाना शुरू कर देते, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। तो फिर उसके बाद इनको जलील होना पड़ता है। अब काबीना का इजलास बगैर किसी कार्रवाई के कल सुबह तक मुलतवी हो गया है। सेनेट का इजलास मुलतवी हुआ, पता चला सुबह 11 बजे होगा, अब पता चला है सुबह 11 बजे नहीं हो रहा, 3 बजे हो रहा है सेनेट का इजलास। तो ये सब कुछ है। सेनेट के इजलास के बारे में खबर ही आई थी कि वहाँ जैमर्स लग गए, मोबाइल वगैरह लोगों के काम करना छोड़ गए, अचानक जैमर्स ऑन कर दिए गए, मखसूस दरवाजे बंद कर दिए गए, और फिर पता चला कि देखिए काले शीशे वाली कुछ गाड़ियां आ गई हैं, इन गाड़ियों में बंदे लाए गए, बंदे गायब भी हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुल्ला अबड़ो साहब हुए, जरका तैमूर साहिबा हुई, फैसल सलीम साहब हुए, दीगर लोग हैं, तो इन लोगों से राब्ता नहीं हो रहा, यह हमें पता चल रहा था। तो पता ये चला कि ये लोग मखसूस दरवाजों से अंदर लाए जाएंगे, और जब ये अंदर आ जाएंगे तो फिर उसके बाद ये नजर आ जाएंगे अचानक। कुछ इस तरह की भी सूरत हाल हो सकती है, ये हमें पता चल रहा था। तो फिर ये नहीं हुआ, क्योंकि जो हुकूमत का नंबर है ना,
سینٹ کے حوالے سے قومی اسمبلی پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن سینٹ میں حکومتی بینچز پر پاکستان پیپلز پارٹی کے 24 ہے، نون لیگ کے 19 ہے، تو یہ ہو گئے 43، بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 47، ایم کیو ایم کے 3 50، حکومتی بینچز پر 2 آزاد سینیٹرز آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ ہو گئے 52، 2 ارکان انڈیپینڈنٹ بینچز پر ہیں، نہ ادھر نہ ادھر، تو ان کو بھی اگر آپ ملا لیں تو 54، یہ 54 کا نمبر ہے۔ اب غالباً 9-10 کا نمبر باقی بچتا ہے جو درکار ہے، اور ابھی تک جو ہوا ہے خبر یہ آ رہی کہ مولانا کے 2 بندے مینج کیے گئے، پی ٹی آئی کے 2 بندے مینج کیے گئے، تو آپ اس میں ڈال دیجئے 54 میں 58، اور پھر اس کے بعد 2 بندے اختر مینگل کی پارٹی کے مینج کیے جا رہے ہیں، تو یہ ہوگا 60، ابھی بھی نمبر پورا نہیں ہے، تو مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملائیں گے تو بات بنے گی، وگرنہ بات نہیں بنے گی، تو یہ مشکل صورتحال ہے اس وقت حکومت کے لیے، اس لیے یہ جو کالے شیشوں والی گاڑیوں میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کیا ہوتا ہے، یعنی سینیٹر ہے نا، آپ کا کوئی ایک عام بندہ تو کسی گھر سے اٹھا کے نہیں لے جایا گیا، سینیٹر ہے، تو یہ آئے گا سینٹ میں، اور وہاں تو خبر ہونی چاہیے، سینیٹر سامنے ہونا چاہیے، لیکن سینیٹر غائب ہے، اس ملک میں یہ بھی مذاق ہے کہ سینیٹر بھی غائب ہے، تو وہ سینیٹر سامنے اچانک آ جائے گا تو پتا چل جائے گا کہ کیا ہوا، تو بہرحال یہ سامنے نہیں لائے گئے، اب بات آگے چلی گئی ہے۔ ایک اور چیز ہمارے سامنے ہے کہ متفقہ مسودہ منظور ہو گیا مخصوص کمیٹی میں۔ اب یہ جو مخصوص پارلیمانی کمیٹی تھی، خصوصی پارلیمانی کمیٹی، اس میں تو ہوا یہ کہ عامر ڈوگر کچھ دیر کے لیے موجود تھے، باقی موجودگی نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف والوں کی، ان کی نشستیں خالی تھیں، تو پھر متفقہ مسودہ کیسے منظور ہوا؟ جب بیرسٹر گوہر نے کھڑے ہو کر بات کی، پاکستان تحریک انصاف والے کچھ عجیب و غریب کام بھی کر رہے، تو بیرسٹر گوہر کے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا کھڑے ہوتے، بتایا گیا کہ جی عامر ڈوگر صاحب موجود تھے اور وہاں پر کچھ چیزیں ہوئی ہیں، ہمیں پتہ چلی ہیں، متفقہ منظور ہوئی ہیں، اور ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے اور ان کو بتائیں گے۔ اب عامر ڈوگر صاحب نے یہ کہا کہ نہیں جی متفقہ منظوری نہیں ہے، اور بیرسٹر گوہر حامد رضا صاحب کچھ اور بات کر رہے تھے، پھر سلمان اکرم راجہ صاحب ٹیلی ویژن پروگرام میں آئے، انہوں نے کہا متفقہ منظوری نہیں ہے، زائدہ رحمانی صاحبہ وہ آ گئی، انہوں نے کہا متفقہ منظوری نہیں ہے، تو پھر اس کو متفقہ منظوری کیسے کہا جا رہا ہے؟ کابینہ کے اجلاس میں متفقہ منظور کہہ کر یہ جو پیش کیا جا رہا ہے یہ جھوٹ ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف والے کر رہے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے، یہ عجیب و غریب کام ہے۔ تو بیرسٹر گوہر پہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر موجود کارکنان مسلسل سوال اٹھا رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب سے ملاقات کی میں نے بات کی تھی، عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے جا رہی ہے، 4 وکیل اس میں ملنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب سے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ عمران خان صاحب سے کل ملاقات ہو جائے گی۔ ابھی تک جو ہمارے سامنے سچویشن ہے اس میں ایسا مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو یقین دہانی کروا دی گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، علی ظفر صاحب ہیں، اور اس میں ایک چوتھا نام اور ہے، وہ بھی وکیل ہیں، میں چوتھا نام بھول رہا ہوں اس وقت۔ تو یہ 4 لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب سے ملیں گے، ان کو بتائیں گے باہر کیا ہو رہا ہے، کیا چیزیں طے ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ ہوگا کہ آخر میں، بالکل آخر میں جب متفقہ منظوری کا مرحلہ آ جائے گا تو پھر اچانک وہ مسودہ جو سب سے زیادہ متنازع رہا ہے وہ آ جائے گا اور اس مسودے کی منظوری ہو رہی ہوگی، بعض چیزیں تو پتہ بھی نہیں چلیں گی، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سے باہر بیٹھے اب شہزاد اکبر صاحب ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی اس کی ایک ایک شق پڑھی جائے گی، اور جب ایک ایک شق پڑھی جائے گی تو لوگوں کے سامنے طے شدہ مسودہ ہوگا اور وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، ٹیلی بھی کر رہے ہوں گے، اسی پر وہ باقاعدہ طور پر ڈویژن آف دا ہاؤس ووٹ کر رہے ہوں گے، تو کیسے ہوگا؟ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ہوگا، جو کچھ منظور کروانے کی کوشش ہے وہ منظور کروایا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو پائے گا، پہلے متفقہ کرنا ہوگا، اس کے بعد منظوری کا مرحلہ آئے گا، لیکن یہ ابھی تک کی سچویشن ہے۔ دیکھیے بنتا کیا ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، بعض ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ملاقات عمران خان صاحب سے جس طرح کی تیاریاں ہیں اس میں ملاقات ہوگی خان صاحب سے 25 کے بعد۔ ویسے بھی کچھ ہو نہ جائے اس کے لیے یہ جو فوج طلب کی گئی تھی SCO کے سلسلے میں، اس فوج کو 21 تک وفاقی دارالحکومت میں مزید روک دیا گیا ہے۔ اب ان حالات میں میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں۔ عامر ڈوگر صاحب نے ایوان میں کھڑے ہو کر کہا ایک طرف یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف یہ ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ گرا رہے ہیں، عمران خان کی بہنوں کو اغوا کیا ہوا ہے، انتظار پنجور تھا
اغوا ہے، غائب ہے۔ بنجوتا صاحب کے معاملے میں اسلام آباد پولیس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کدھر ہے۔ خفیہ ادارے نے بھی کہہ دیا، ISI نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کدھر ہے۔ اب جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب وہ بھی یہی بات بتا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا آپ زبردستی ترمیم نہیں کر سکیں گے، جبر کیا یا زبردستی کی تو ہم سڑکوں کو بھر دیں گے۔ آپ شاید طاقت سے مسئلے کا حل سمجھتے ہیں، اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور دوسری جانب فیصل واوڈا ہیں۔ فیصل واوڈا کس کے نمائندے ہیں؟ پورا پاکستان جانتا ہے۔ فیصل واوڈا کہہ رہے ہیں نمبر بھی پورے ہیں، نمبری بھی پورے ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم ٹھوک بجا کر منظور ہو رہی ہے۔ اب مولانا کے MNAs کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹکڑے کر دو، ٹکڑے کر دو ہمارے، پھر بھی ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ تو ابھی تک کی سچویشن میں نمبر پورا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ افواہیں، خاص طور پر ٹاؤٹس یہ کام کر رہے ہیں کہ افواہیں پھیلائیں، سچویشن بگاڑیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے ایک کام کیا، سوشل میڈیا پر انہوں نے کہہ دیا ہے اپنی جماعت کے لوگوں کو باقاعدہ بار پوسٹ کر کے کہ ہم تمہارے گھروں تک پہنچیں گے، اگر ووٹ بیچا، اگر غداری کی تو غداری مت کرنا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا پیغام ہے، اور بہت خوفناک انداز میں یہ پیغام جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوئی، آخر میں آپ کو بتاؤں، حامد خان صاحب نے گفتگو کی اور الیکشن کمیشن کے چیئرمین کے لیے، ارکان کے لیے، الیکشن کمیشن کے لیے انہوں نے بہت سخت انداز میں بات کی اور کہا کہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو اور ممبران کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے، آپ کا صیغہ بھی نہیں، سپریم کورٹ کی آرڈر کی حکم عدولی کی تو قبر تک پیچھا کریں گے، توہین عدالت کی سزا دلوائیں گے، ہم تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، آخر تک نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ تم سے تو پہ آ گئے اور کہنے لگے بھول جا تو معاف ہو جائے گا۔ حامد خان صاحب سخت غصے میں یہ بات کر رہے تھے۔ حامد خان صاحب کی گفتگو پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کی اور کہا کہ ایک بزرگ ممبر پارلیمنٹ اور اپنے آپ کو، اب اس میں بڑا طنز ہے، اپنے آپ کو لیڈر اور آئینی ماہر تصور کرنے والے صاحب نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کے بارے میں اخلاق سے گری ہوئی اور ناشائستہ زبان استعمال کی جو ان کو زیب نہیں دیتی۔ کمیشن اس قسم کی دھمکیوں اور ہتھ کنڈوں سے بالکل مروب نہیں ہوگا۔ کمیشن اسی زبان میں رسپونڈ کرنا مناسب نہیں سمجھتا اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتا رہے گا۔ یہ ترجمان الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے باضابطہ طور پر ٹویٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد #ECP لگا کے الیکشن کمیشن نے اس کو ری ٹویٹ کیا کہ یہ ہم دوبارہ بتا دیں کہ ہم سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر پورا پریشر ہے، شدید ترین دباؤ ہے، یہاں سے وہاں سے پتہ نہیں کہاں سے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مخصوص نشستیں دے دیں۔ الیکشن کمیشن اب بھی ڈر رہا ہے کہ سپریم کورٹ صاف طور پر یہاں سے پکڑنے کو تیار ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو کہا جا رہا ہے آپ دے دیں، آپ چھوڑیں، آپ دے دیں مخصوص نشستیں۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اب بھی یہ کام کر سکتا ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ایک سیٹ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی قومی اسمبلی کی ری کاؤنٹنگ میں بھی جا سکتی ہے، اس کا بھی معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ بہت زیادہ وقت نہیں ہے، یہ 25 سے پہلے کرنے کی جو تیاری ہے، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے نام پر اتفاق ہے اور ہو جائے گا، لیکن اس ترمیم میں یہ بھی میک شور کر دیا جائے کہ اگلی بار 3 ججز میں سے انگلی رکھ دی جائے اس جج پر، جب اس جج پہ انگلی رکھ دی جائے اور وہ جج نہ کر دے تو پھر اگلا جو بندہ ہو سینئر وہ آ جائے، یہ بھی ترمیم میں لانے کی تیاری ہے۔ دیکھیے کیا بنتا ہے، لیکن سچویشن اس وقت بہت خوفناک ہے۔ ہم ایک ایسا ملک ہے جس میں ہمارے پارلیمنٹیرین اغوا ہو رہے ہیں، ہم ایک ایسا ملک ہے جس میں ہمارے ہاں پارلیمنٹیرین پارلیمان میں آ کر بتا رہے ہیں کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا شوہر، میرا گھر، پارلیمنٹ لاجز میں میرا اپارٹمنٹ یہ خطرے میں ہے۔ اور ان حالات میں ہمارے ہاں ٹیلی ویژن پروگرام پر ایسے اینکرز بیٹھے ہوئے جو پوچھ رہے ہیں ترامیم میں کیا کیا ہے، آپ کی ترمیم میں کیا ہے، آپ کی ترمیم میں کیا ہے، یہ ترمیم کیسی ہے، یہ ملٹری ٹرائل کی ترمیم کیسی ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اس میں سے کیا نکلے گا، ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ ہمارے ہاں ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھے ہوئے پرائم ٹائم اینکرز جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں۔ وہ بے شرموں، سوال اٹھاؤ کہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی اٹھا لی گئی، کسی کی اہلیہ اٹھا لی گئی، کسی کا بچہ، معذور بچہ اٹھا لیا گیا، کہیں پورا کا پورا سینیٹر اٹھا لیا گیا۔ سوال اٹھاؤ اس بات پر کہ اس ملک میں
جس پارلیمنٹ کو تم بالادست کہتے ہو اس پارلیمنٹ کے بندے غائب ہو چکے ہیں اور غائب ہو رہے ہیں، پھر بھی تم بیٹھ کر ترامیم کے فضائل، ترامیم کی نتیجے پر بات کر رہے ہو، ترامیم کیسی ہیں ان پر بات کر رہے ہو۔ تم لوگوں کی بھی مخصوص نجی کمزور لمحوں کی ویڈیوز موجود ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔